बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 बड़ी मज़े की खबरें हैं। मज़े की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंटालिटी का आपको पता चलता है, कौन किसके असाब के ऊपर सवार है उसका पता चलता है, कौन अदारों से रिलीफ लेता है उसका पता चलता है। मेंटालिटी कि कुछ लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को क्या समझते हैं, वो अदालतों को क्या समझते हैं, वो पार्लिमान को क्या समझते हैं, ये मेंटालिटी का पता चलता है। अगर मेरे अंदर कोई जुर्रत और बहादुरी का थोड़ा सा कोई मादा होता तो मैं आज यकीनन कहता कि मैं आपको तोहफ़ा भिजवा रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब और जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं वो तोहफ़ा मैं नाम ले देता अगर मुझ में थोड़ी सी जुर्रत होती और मैं मारवी सरमद से ना डरता होता, क्योंकि मारवी सरमद और दूसरे हमारे जो हैं उस्ताद जनाब वजाहत मसूद साहब, वो जो है ना वो सिनफ़ी मामलात के ऊपर वो बड़े भड़क उठते हैं और मेरी क्लास ले लेते हैं कि ये तुम्हें इस तरह के जब काम होते हैं, कोई थोड़ा सा बुज़दिली की अगर किसी के साथ कोई तशबीह देनी हो तो तुम जब इस्तारों में बात करते हो तो फिर ये जो तोहफ़े ताइफ़ की बात करते हो ये ख़वातीन से मुतल्लिक़ क्यों करते हो, कभी मर्द बुज़दिल नहीं होते। तो मैं इस बखेड़े से बचने के लिए मैं ये वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ख़बर बता रहा हूँ और ख़बरें भी 3 बताऊँगा। पहली ख़बर ये है कि इमरान खान साहब का क्या खौफ है, क्या वो इतने असाब के ऊपर सवार हो चुके हैं कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर तनकीद ज़रा सी की और वो ज़राए के वाले से घुमा के ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं, वजाहतें आनी शुरू हुई। खान साहब प्लीज़ डोंट माइंड, ये हमने जो आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया था ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं किया था। यार ये कोई बात है करने वाली? मतलब आर्मी चीफ साहब आपके साथ मिलके जो करें वो ठीक है, आर्मी चीफ साहब जो उन्होंने माजी में किया वो ठीक है, लेकिन इस हुकूमत के साथ वो कुछ करें। हुआ ये कि वो जो है ना वेंडी शर्मन, उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि बीबी वो पैसे दो, मतलब IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, ये है वो है, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। कौन नहीं जानता, पहली बात तो ये है कि कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान कैरी लूगर बिल से पहले देखें 70 साल के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, वो अवाम के साथ तो बात के हैं ना, उनको पता है कि पाकिस्तान में फ़ौज ही है, उन्होंने हाली ताल्लुकात रखने हैं, तो वो फ़ौज के साथ ही उनकी सारी डायरेक्ट डीलिंग होती है। और कई दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ कि मतलब मेरा ख्याल है कि मैं अगली दफ़ा गिन के वो थोड़ी सी रिसर्च करके लेके आऊँगा डेट वाइज कि कौन सा सेक्रेटरी किसको मिल के जाता था। सर वज़ीर आज़म को पूछते नहीं थे इमरान खान साहब को, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलके चले जाते थे। तब क्या था बताएं? तो लिहाजा वो तो था, वो सो था, लेकिन इमरान खान साहब का खौफ, मैं तो इसको खौफ कहूँगा कि क्यों टांगें हमारी थर थर कांपती हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप ये तरदीद जो है वो खुल खिला के आपकी तरफ से आनी चाहिए थी कि मैं बॉस हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैंने अपने एक मातहत को हुक्म दिया था कि फ़ोन कर। आपको याद होगा रईस शरीफ साहब को भी वो वज़ीर आज़म ने फिर असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि मैंने रईस शरीफ साहब को कहा था कि ये जो धरना देने के लिए आए बैठे हैं इनसे बात करें, तो वो फिर चीज़ें लीगली ठीक हो जाती हैं। तो इन्होंने जो वेंडी चैम्बर को फ़ोन किया उसके बाद इमरान खान साहब भड़क उठे, उनको लगा कि तो पार्टियाँ एक दूसरे नाल सेट ने, ये जो मतलब मैंने जो दबाव डाला था, जो मेरा प्रेशर था, वो तो कारगर साबित नहीं हुआ, ये तो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस मुल्क की ताकतवर तरीन यानी मुल्क हो पाकिस्तान जैसा, जिसकी 74-75 साल की जितनी भी 71-72 साल, अब तो खैर 14 अगस्त आने वाली है, 1947 से लेके सर 1947 से काम स्टार्ट हुआ था। जनरल ग्रेसी ने बाबा कौम कायदे आज़म की बात नहीं मानी थी। तो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से पाकिस्तान की फ़ौज ने मतलब संगीत नौ रखा है, वो उसका करैक्टर है उनका, पाकिस्तान की रियासत में हर मामले में उनका करैक्टर है। तो लिहाजा इस असर को दूर होते होते हुए कोई इनकलाब नहीं आ गया पाकिस्तान में कि जनाब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसी तरह ही गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की चलती है, ये नहीं चलनी चाहिए, ये एक अलहदा बहस है, ये किताब वाली बात एक अलहदा बहस है। हमारा ख्वाब ख्याल, हमारी वो क्या कहते हैं, हमारा जो आइडियलिज़म है वो यही है कि पाकिस्तान बाय द बुक चलना चाहिए। बाय द बुक पाकिस्तान के इस तरह के मामलात में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि है, क्या करेंगे अब, किस तरह ख़त्म करेंगे।
یا تو ہو کہ تحریک اٹھی یا کوئی انقلاب آ گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو لیکن مجھے جو انقلاب دوسری طرف سے آیا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پر تنقید کی, اس کے پیچھے جو بھی بات ہو انہوں نے لیگل ایک کور لیا کہ حالانکہ ان کو تکلیف تو یہ تھی کہ فوج پھر سے مطلب فوج تو میں نے دباؤ ڈالا تھا کہ ان کو چھٹی کرائے اور میرے ساتھ آگے ملے, تو یہ تو فوج جو ہے وہ شہباز شریف کو پورا کندھا دیے ہوئے, تو ان کو تکلیف ہوئی. تو تکلیف کا اظہار انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ کیا کہ ان کا کیا کام بنتا ہے, یہ ہوتے کون ہیں, یہ پاکستان کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. سر پاکستان کا آئین جون 2019 میں بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو کونسل آف ڈیولپمنٹ, پتہ نہیں وہ کون سی بنی تھی, نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل, اس کا خود چیئرمین بنے اور آرمی چیف کو, جس کا کوئی کام نہیں ہے اس طرح کے کاموں میں مداخلت کرنا یا اس طرح کی ذمہ داری نبھانا. مطلب آپ کے دور میں حضور اعلیٰ عمران خان صاحب کراچی کے نالے صاف کرنے کا جب ذکر ہوتا تھا تو اس وقت کے چیف ڈائریکٹر جنرل ISI کور کمانڈر کراچی وہ اس نالے کی صفائی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ تو بیچارے معصوم نون لیگ والے یہ تو سوال کرتے ہوئے ان کا ویسے ہی میرا مطلب ہے ہنسا نکل جاتا ہے کہ آرمی چیف اور فوج کے متعلق ہم اعتراض کیوں اٹھائیں گے. تو میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, ویسے بھی سب کا ہی ہنسا نکل جاتا ہے, اتنی ضرورت اور بہادری والا کوئی سین نہیں ہے یہاں پر. تو لہٰذا آپ کی من مرضی تھی تب ٹھیک تھا, تو انہوں نے یہ والا کام کیا. اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے کب اور کیا نہیں کیا گورنمنٹ کے لیے, پاکستان کے لیے, جیسے بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جناب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ خراب کریں, گھڑیاں آپ بیچیں, آپ جہاز میں بیٹھ کے ان کے خلاف جو ہے وہ ٹین 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 آپ کریں کہ جی ہاؤس آف ساؤتھس تھے, یہ تھے وہ, اچھا, اور پھر آپ ان کے جناب وہ نیا ایک OIC ٹائپ کی کوئی چیز بنانے کی کوشش کریں اور پھر ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کوالالمپور میں جائیں بھی نہ, تو آپ کی تحریک کے اوپر وہ سیف فری کی کانفرنس ہو, آپ وہاں سے بھاگ جائیں, ٹھیک ہے, اور معاملات کو سیدھا کرنے کون جائے آرمی چیف. تو امریکہ کے ساتھ بھی معاملات میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا آرمی چیف. تو آپ کے دور میں بھی یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں. جنوری 2019 میں اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا تھا, اور بڑے طریقے کے ساتھ کہا تھا, شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی ختم ہے, مطلب جو ہے نا وہ مطلب خوشامد کہہ لیں یا اس کو جو بھی بیڈ ورڈ ہے, لیکن مطلب اس کو جو بھی آپ کہہ لیں کہ رانجھا راضی کرنا کسی کا, یہ کہہ لیں سادہ الفاظ میں. اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ جو سعودی عرب اور قطر تے دوجے تیجے سارے دے رہے ہیں پیسے, یہ جناب باجوہ صاحب کے منہ کو دے رہے ہیں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ورنہ عمران خان صاحب کی اوقات کیا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی والی ہر چیز بھول جاتے رہے, مطلب جھوٹ چتالی, اور وہ پروپیگنڈا کا ماسٹر, مطلب کٹ گیا ہٹلر کو عمران خان پیچھے, یہ گوبیل شوبیل جو ہے فارغ. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے انہی کے دور میں جب تاجروں کو کوئی شکایت ہوتی تھی نا گورنمنٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, تو کس سے آ کے ملاقاتیں کرتے تھے؟ GHQ میں آرمی چیف سے آ کے ملاقات کرتے تھے, ملک ریاض صاحب, میاں عمر صاحب, میاں منشا, پھر یہ وہ جو ہیں لکھانی صاحب, یہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے. اور وہ اگر آپ کلپ پروڈیوسر صاحب اگر نکال کے چلا دیں تو لگ سمجھ جائے. اور وہ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے کراچی میں تاجر, ان کو بلا کے, تو کون کہتا تھا کہ جی کہ ٹیکس دیو ورنہ ٹاڑے نال ٹھیک نہیں ہوئے گا؟ آرمی چیف صاحب کہتے تھے. تو لہٰذا مطلب بندے کو اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا, لیکن ادھر کی کمال ہو گیا, یہ والے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مطلب آرمی چیف صاحب کی طرف سے وہ ذرائع کے حوالے سے وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں. یار حوصلہ کرو سر, بھائی جان وزیر اعظم صاحب حوصلہ کریں, یا اگر کسی نے وضاحت دینی ہے وزیر اعظم صاحب خود دیں, وضاحت دینی ہے تو DG ISPR صاحب دیں. یہ کیا ہے کہ مطلب ایڈا گھبرا گئے, خان صاحب کا ایڈا پریشر. تو وہ ظاہر ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو میرے خیال 2 دن پہلے یہ والی بات بتائی تھی کہ باجوہ صاحب شاید پاکستان کے معصوم ترین آرمی چیفوں میں سے ایک آرمی چیف وقت ثابت کرے گا انہیں, کیونکہ ان کو ورثے میں بہت کچھ ملا تھا.
یہ تو انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے اور گلے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے. عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں جو اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر پارٹیاں آگے سے طاقتور لوگ پریشر میں جب آ جاتے ہیں, اس طرح کے طاقتور لوگ. تو میں تو ایک مسکین غریب آدمی ہوں, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں چلے ناراض کر بھی لوں وجاہت مسعود صاحب کو کہ جی کہ میں وزیر اعظم پھر چوڑیاں پالو, یا میں ناراض کر بھی لوں جو ماروی سرمد صاحبہ ہیں, لیکن میں اس کے باوجود جو ہے اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو یا اور لوگوں کو کہوں کہ جی عمران خان سے اتنا ہی ڈرنا ہے تو پھر جناب گھر جاؤ, چوڑیاں پاؤ, گھر پہ کے روٹیاں پکاؤ, ہیں جی. تو لیکن چلے میں نہیں یہ الفاظ ادا کرتا. تو اگلی بات میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جناب علی کہ چیف جسٹس آف پاکستان, مجھے تو وہ چور کی داڑھی میں تنکا, پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات ذہن میں آ رہی ہے. بات کچھ تھی, کیس کوئی تھا, رخسانہ بنگش کا کیس ہے, اس میں وہ داخلے کا انڈیویجول ایک کیس ہے, وہاں پر باتیں کرتے کرتے وہ لے گئے ہم نے جناب یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, کہ ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں اسی لیے تو یہ الیکشن شفاف ہوئے. کیڑے الیکشن شفاف ہوئے سر؟ مطلب یہ کہ یہ آپ کا کام ہے الیکشن شفاف کروانا, آپ کا کام ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات کسی بات کا وہ مطلب پھر وہی گل, میں بڑا ماڑا آدمی ہاں, ورنہ تو وہ بات بنتی ہے. میں چیف جسٹس صاحب معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیں, یا مجھے اگر نوٹس دیں گے تو تب بھی آگے میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے, لیکن منہ آئی بات نہ رہندی ہے ہاں جی. تو وہ جو بات ہے نا وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی گلٹ ہے کیا ہے کہ بات کہیں کی تھی, ذکر کہیں کا آپ نے چھیڑ دیا کہ ہم جو ہیں وہ اداروں میں مداخلت کوئی نہیں کی تھی. مداخلت کس کو کہتے ہیں بھائی دبے؟ یہ آپ نے مداخلت کا نام کیا رکھا ہوا ہے, یا دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں ہے, یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جو پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں ان پر آپ کر دیں ہیں جی, تو صدارتی ریفرنس کی تو سمجھ آتی ہے. تو یہاں پر کہیں جا کے نبیڑو اپنے کام, آپ کہاں پر وائلیٹ ہوا تھا آئین. لیکن چونکہ سوری کو تو کچھ نہیں کیا تھا, تو یہ جو ہے مزاری صاحب انہوں کو ان کے اوپر آپ نے سبورجن کا الزام لگا دیا کہ آپ نے آئین کو سبورٹ کر دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ ہے جو چیز تنگ کر رہی ہے, اس کو کانشیس کہتے ہیں. تو اللہ کرے کہ اسی طرح ہی معاملات ہوں, لیکن فی الوقت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت انتشار کا یہ عالم ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی اعتماد کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ ہمارے سینئر ہیں روف کلاسرا صاحب, انہوں نے کسی کی ایک شیئر کی ہوئی ہے چھوٹی سی ایک وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر کہ وفاق میں حکومت کس کی ہے, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی. پاکستان کا وزیر اعظم کون سا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وزیر خارجہ کون سا ہے, پیپلز پارٹی کا. اچھا جی, کمیونیکیشن کا منسٹر کون سا ہے, وہ جے ایف کا. اوکے, یہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے, کاف لیگ کی. ساتھ میں کون ہے, پاکستان تحریک انصاف. ایک چیز ہوگی. سندھ میں کس کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور آگے چل کے شاید ایم کیو ایم بھی شامل ہو. اچھا جی, کے پی کے میں کس کی حکومت ہے, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے جن کی ہونی چاہیے, پی ٹی آئی کی. تو اچھا مطلب کیا ہے کہ ساری پارٹی ہر جگہ پر انگیج ہے, سب کے سب. اور پیپلز پارٹی کو وفاق پر اعتبار نہیں ہے, پنجاب پر اعتبار نہیں ہے, اور اندرون خانہ ایک دوسرے کے اوپر بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو جو ہے وہ وفاق پہ اعتبار نہیں ہے, اور ان دونوں کو الیکشن کمیشن پر اعتبار نہیں ہے, اور ان سب کو ملا کے جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں ہے, اور ان سب کو ملا کے جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ پر اعتبار نہیں ہے. اور پاکستان کی عدلیہ کو ایک پارٹی بڑی اچھی لگتی ہے, ایک پارٹی بڑی گندی لگتی ہے, بڑی خراب لگتی ہے, بلکہ ایک ہی پارٹی اچھی لگتی ہے, باقی سب پارٹیاں اس کو فارغ لگتی ہیں. تو یہ انتشار اور کیا کہیں گے, پاکستان اس وقت اس قسم کے جو اعتماد کے فقدان اور باہمی انتشار کا شکار ہے. اور ان حالات میں پھر یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کی جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کارروائیوں کا جو اثر ہوتا ہے نا, وہ جو چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے ہر وقت ایک ضمیر کی, وہ دل کے اوپر چوٹ لگ رہی ہوتی ہے, پھر اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے کہ ہم کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتے, ہم تو یہ ہیں وہ ہیں, اور جناب ہم نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. لال بچکڑ مجھے یاد آ رہا ہے, لال بچکڑ صاحب جو تھے نا, انہوں نے کیا کہ جی کہ وہ ایک قوم محلہ پنڈ تھا, کوئی ملک تھا,
تو انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، ہاتھی نظر آیا تو وہ دوڑے کے کہتے ہیں ایک یہ کسی کی سمجھ نہیں لگ رہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سب سے سیاح تھا نا اس کا نام تھا لال بچکڑ کے پاس گئے. انہوں نے کیا کہ اے کی ہے، انہوں نے نا ہاتھی کو دیکھ کے نا وہ ہنس پڑے، تو پھر نا لوگوں کی طرف دیکھ کے رو پڑے. تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو جانور ہے اتنا بڑا سا، اس کو دیکھ کے آپ جو ہیں وہ ہنس پڑے ہیں کیوں؟ انہیں کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا یہ کی ہے. تو کہتے پھر روئے کیوں؟ انہیں کہا کہ جی میں رویا اس کر کے میں مر گیا تو پھر ٹڈا کی بنے گا. تو سر اداروں کو مطلب اداروں کا کیا ہے مطلب، اداروں میں مداخلت اداروں کو مداخلت نہیں، ان سے کام کروائیں گے. چلیں جی آخر پہ میں جو ہے نا وہ جسٹس چمی سوری معافی چاہتا ہوں، جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کے خلاف جو معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان کی ہے نا جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی کی، اس نے ایک معاملہ ہوا تھا کہ محترمہ آمنہ مسعود جنجوہ نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ والی بات بتائی تھی کہ خوبصورت عورت ان کے وہ چیمبر میں وہ گئی لاپتہ افراد کیس کی شنوائی کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے، شوہر کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑی گندی بات ہے، بہت گندی بات ہے. لیکن اس بندے کو شرم نہیں آتی. طیبہ گل کے ساتھ انصاف لینے آئی تھی، کیا بڑی گھٹیا حرکت ہے. اور اتنے بڑے عہدے کے اوپر، پھر دو تین عہدوں کے اوپر وہ بندہ رہا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس رہا ہوا ہے. وہ بندہ جناب لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ رہا ہے، اسامہ بن لادن کے سربراہ رہا ہے، نیب کا سربراہ رہا ہے. تو یہ ہمارا قومی کریکٹر ہے کہ پاکستان کے اداروں کے سربراہ اس طرح کے گندے کرداروں والے لوگ چاہیے. تو انہوں نے ان کی طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا، طیبہ گل کو بھی بلایا تھا اور سفارش کی تھی کہ ان کو لاپتہ افراد کی جو کمیشن کی سربراہی سے فارغ کیا جائے. حریص، ہوس، لالچی شخص کتنا ہے وہ کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا 2 کاموں کے لیے. ایک کہ یہ پارلیمان کے جو کارروائی ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے. وہ پارلیمان کی کارروائی ہے اور یہ عدالتوں کی جرت اور اوقات دیکھیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے جو ادارے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں یہ ملک چلانے کے لیے، کہ وہاں پر فیصلے ہوں گے کہ یہ ملک کس طرح چلنا ہے، یہ ان کے بیٹھ کے کیس سدھرے ہوتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں آپ؟ میرے منہ سے بڑی غلط بات نکل گئی تھی، وہ میں نے یہ کٹوائی ہے، میں ذرا جذبات میں آ گیا تھا. تو اب یہ عدالت سنے گی کیس، اور پھر ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سنا رہے ہیں کہ جی کہ ہم اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اتنی اوقات اور اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ مجھے طلب کر سکے. یہ پاکستان کے جو تنخواہ دار ہیں یہ ان کی اتنی جرت ہے، یہ اتنے وہ کیا کہیں گے کہ فرعون ہیں، یہ بادشاہ سمجھتے ہیں خود کو. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو سفارش کی ہے وہ کہ لاپتہ افراد کمیشن کے جو سربراہی سے مجھے فارغ کیا جائے وہ بھی کل عدم قرار دی جائے. اندازہ کریں آپ کہ مطلب قبر میں ٹانگے ہیں تو پیسہ نہیں چھڑنا، کوئی عہدہ نہیں چھڑنا. تو مجا دیا پینا سر، یہ عدالتیں ریلیف دیں گی ان کو، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتے رہیں گے نا. جب تک ہاؤس آف آرفنز، یہ پارلیمان بالا دست ہے لیکن اس کو یتیم خانہ بنا دیا ہے ہمارے منتخب نمائندوں نے، ہمارے لیڈروں نے. ان کے اندر جرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں کہ کھڑے ہوں. اور یہ جو افسر شاہی ہے نا، سکھا شاہی، اس کو لگام ڈالیں. عوام کی طاقت ان کے پیچھے ہے لیکن نہیں، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہم تو اس کو سودے بازی کر کے آئے ہوتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. تو یہ میرا خیال چلتا رہے گا، یہ مذاق ہوتا رہے گا جب تک آپ اور میں حساب نہیں لیتے ان سے. پر میں ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا، تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا.